अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात का मौका बिल्कुल करीब है। इस मौके पर हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई सोशल मीडिया के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लगातार फ़ोन करके ये पूछते हैं कि हज़रत शब बारात किस तरह मनाएं, किस तरह इबादत करें। आप ज़रा सा उसका तरीक़ा बयान कर दें प्रैक्टिकल, कि हमें समझ आ जाए और हमारे लिए आसान हो जाए। तो अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि शब बारात किस अंदाज़ में मनाएं, तो जहाँ तक मुझे लगता है आपके लिए बहुत आसान तरीक़ा। पहली चीज़ तो ये है कि आप शब बारात यानी वो मुबारक रात आने से पहले उसके दिन में, यानी आज रात को शब बारात आने वाली है, तो आज का दिन अगर वो संडे का दिन हो तो सुभान अल्लाह, आप छुट्टी पर हैं, कोशिश कीजिए कि दिन में 2-4-5 घंटे आप आराम कर लें। आराम करने का मतलब ये है ताकि आप अभी से ये नियत कर लें कि पूरी रात आपको जागना है और जाग कर अल्लाह की जो है नेमतें हासिल करनी हैं, अल्लाह का करम हासिल करना है। और अगर वो संडे का दिन ना हो तो कोशिश कीजिए कि किसी तरह आपको छुट्टी मिल जाए ताकि दिन में आप 2-4 घंटे आराम कर लें, ताकि आप रात में ना सोएं। और उसके बाद जैसे ही शाम का वक्त आए, कोशिश करें कि नमाज मगरिब से पहले पहले आप अपने तमाम ज़रूरी कामों से फ़ारिग हो जाएं। और तमाम ज़रूरी कामों से फ़ारिग होने के बाद बिल्कुल तैयारी रखें। नमाज मगरिब के अंदर जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है वो पढ़ें, और शब बारात की एक खूबसूरत सी दुआ है पढ़ाई जाती है, आप वो भी पढ़ें। हमारे बुज़ुर्गों से एक ज़माने से बेरी के पत्तों से गुस्ल करने का एक अमल है, हालांकि उसमें कोई हरज नहीं है, तो उसको भी कर सकते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अगर कोई बेरी के पत्तों से गुस्ल करता है इस रात में, तो वो जो है जादू और टोने से पूरी साल महफूज रहता है। तो आम तौर पर इस अमल होता भी है। बिलखुसूस कोशिश ये करें कि नमाज मगरिब और इशा के दरमियान आप खाने से, पीने से, गुस्ल से, आपकी तमाम तर ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाएं। फ़ारिग होने के बाद अगर मुमकिन हो आपके लिए, और अगर आपका दिल इतना मज़बूत हो, तो कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन बंद करके घर पे रख जाएं। और जब आप नमाज इशा के लिए मस्जिद जाएं तो ये नियत करके जाएं कि अब मुझे, चूँकि आज की ये रात जो है मेरे लिए अजीम रात है, आज की इस रात में मेरे लिए मेरे पूरे साल का फ़ैसला होगा, मेरे रिज़्क़ का, मेरी ज़िंदगी का, मेरी मौत का, तमाम चीज़ों का, मेरे खुशी और गम का आज फ़ैसला होने वाला है। लिहाजा मैं एक लम्हा भी इस मुबारक रात का ज़ाया ना करूं, और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के घर से बाहर ना निकलूं। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दिए और इतना दिल मजबूत है आपका, तो कोशिश कीजिए कि इस मुबारक रात में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। वरना कई बार हम जब मोबाइल फ़ोन लेकर बैठते हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कई घंटे हमारे ज़ाय कर देता है, और ये बहुत मुख्तसर सा वक्त है, बहुत तेज़ी के साथ गुजर जाता है। उसके बाद आप जब मस्जिद जाएँ तमाम ज़रूरियात से फ़ारिग होकर, तो ये नियत करके जाइए कि अब मुझे नमाज इशा के बाद किसी भी तरह मस्जिद के बाहर नहीं आना है, किसी भी तरह मस्जिद के बाहर नहीं आना है। आप तमाम ज़रूरतों से फ़ारिग होकर गए हैं। उसके बाद जब नमाज इशा मुकम्मल हो जाए इत्मीनान और सुकून के साथ, अब आप इस रात में क्या करेंगे। बहुत सारे लोग नफिल नमाज के हवाले से पूछते हैं। बेहतर यह है कि आप इस मुबारक रात में क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें तरतीब से, यानी ये आपको मालूम है कि आपकी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, तो उसका तरीक़ा ये होगा कि आप तरतीब से पढ़ें। पहले फ़ज्र की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज, फिर ज़ोहर की 4 रकात जो है फ़र्ज़ नमाज, फिर असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज, फिर मगरिब की जो है 3 रकात, उसके बाद इशा की 4 रकात। लेकिन नमाज इशा में वित्र भी पढ़े जाएंगे क़ज़ा के तौर पर, चूँकि वो वाजिब हैं। तो इस तरह आप जितनी भी देर पढ़ सकते हो नफिल नमाज के बजाय, जो कि आपके ज़िम्मे बाकी हैं, वो फ़र्ज़ नमाजें हैं, तो फ़र्ज़ नमाजें पढ़ें जितनी देर पढ़ सकते हैं। और फिर कुछ देर बीच में अगर आप बैठना चाहें, थक जाएं, आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद रेस्ट करना चाहें,
تو آپ کم سے کم اپنے ہاتھ میں یا اپنے پاس ایک تسبیح رکھیں. انسان کیا ہے صرف اپنی انگلیوں پر تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر، تو وہ کیا ہے چند سیکنڈ کے بعد یا چند منٹ کے بعد پھر ادھر ادھر لگ جاتا ہے. لیکن وہیں ہاتھ میں اگر کسی بھی طرح کی تسبیح ہوتی ہے تو انسان کچھ دیر پڑھ لیتا ہے. کوشش کیجئے کہ آپ اتنی دیر میں جتنی دیر بیٹھ کے آرام کریں، ریسٹ کریں، اتنی دیر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو. چونکہ اس پوری رات کا ایک ایک لمحہ بہت عظیم ہے. نہ جانے کون سا لمحہ مقبولیت کا ہو اور آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے جائیں. اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے قرآن شریف کی تلاوت کریں کچھ دیر، یا پھر ٹائم آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے قضا نماز پڑھنی ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے جو ہے اس طرح کرنا ہے. اس کے بعد کوشش کریں کہ اس مبارک رات میں آپ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں، سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں، سورہ مزمل شریف کی تلاوت کر لیں، سورہ ملک آپ پڑھ لیں، اور بالخصوص سورہ واقعہ آپ پڑھ لیں. سورہ واقعہ جو ہے کاروبار کی بالخصوص ترقی کے لیے پڑھی جاتی ہے. یاسین شریف بھی جو ہے کاروبار کے لیے، برکت کے لیے، خیر کے لیے. سورہ رحمان بھی اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے. سورہ ملک بھی اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، قبر کو روشن کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو کم سے کم 4-5 صورتیں جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو، یاسین شریف، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ واقعہ، اور اس طرح سے جو ہے سورہ کوثر بالخصوص انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ اخلاص اگر اللہ آپ کو توفیق دے 100 بار، 200 بار، 300 بار اول آخر درود شریف کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں. اس مبارک رات میں ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، جس کی بہت فضیلت آئی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر ممکن ہو تو روز پڑھیں، روز نہ ہو تو ہر ہفتے پڑھیں، ہر ہفتے ممکن نہ ہو تو ہر مہینے پڑھیں، ہر مہینے ممکن نہ ہو تو سال میں ایک بار پڑھیں، سال میں ایک بار بھی ممکن نہ ہو تو فرمایا کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں. بہت عظیم ثواب ہے اس کا. صلاۃ التسبیح جس کے اندر تیسرا کلمہ جو ہے 300 بار پڑھا جاتا ہے، اس کا پورا طریقہ بھی ہم نے بہت پہلے بیان کر دیا تھا. آپ چینل پہ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا تفصیل سے. صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. اور بالخصوص اس مبارک رات میں تھوڑا سا وقت ایسا ضرور نکالیں کہ جس رات میں آپ بہت اچھے سے وضو کر کے، خوشبو لگا کے، اور پوری توجہ گنبد خضرا کی طرف کر کے اپنے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بانداز غلامانہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. کوشش کریں کہ آپ یہ سارے کام مسجد کہ جو ہے کسی بھی حصے میں کریں، لیکن وہاں آپ کے جو دوست اور احباب، جو آپ کے محلے کے دوست احباب جو ہوتے ہیں نا، یہ اہم طور پر دیکھا جاتا ہے ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی کہ 10 منٹ تو نماز پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد 1 گھنٹے تمام دوست و احباب مسجد کے کسی ایک کونے میں جمع ہو کے پنچایت کریں گے. یاد رکھیے یہ پنچایت کرنے کی رات نہیں ہے، دوستی نبھانے کی رات نہیں ہے، یہ بہت عظیم رات ہے. پتہ نہیں اگلے سال یہ رات آپ کو نصیب بھی ہو یا نہ ہو، اس لیے اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا پورا وقت کام میں لگائیے. ہمارے بہت سارے لوگ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارے نوجوان جو ہے گاڑیاں لے کر پوری رات دوڑاتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، باہر پٹیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. انہیں یہ احساس نہیں کہ یہ رات سے جاگنے والی نہیں بلکہ اللہ کا کرم تلاش کرنے والی رات ہے. پوری رات اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا جس کو میں دوں. آپ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے ہمارے یہاں ایک المیہ یہ ہے کہ جب کچھ ملنے کا وقت ہوتا ہے، انسان جب پوری وقت محنت اور مزدوری کرتا ہے تو لاسٹ میں اس محنت کی جو ہے اسے اجرت ملتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب صبح کا وقت آتا ہے، مقبولیت کے لمحات آتے ہیں، سحری کا وقت قریب آتا ہے تو ہم جا کے اس سے پہلے تھوڑی دیر جاگ کر عبادت کر کے سو جاتے ہیں. اگر اللہ آپ کو توفیق دے دن میں آرام کریں اور پوری رات جاگیں، اور بالخصوص آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر سحری کے وقت ہونے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ باقی ہے یا 2 گھنٹے باقی ہیں، تو آپ کم سے کم بیٹھ کر تھوڑی دیر ذکر کریں. اس انفرادی طور پر کریں یا اجتماعی طور پر کریں، اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے. اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے ہاتھ اٹھا کر پوری عاجزی کے ساتھ
پوری توجہ کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ، بالکل ایک غلام کی طرح، ایک گنہگار کی طرح، ایک مجرم کی طرح شرماتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ دعا مانگنے کا یہ ایک مخصوص طریقہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ دعا مانگنے لگیں تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کی ایک لمبی فہرست پیش کر دیں، نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، رونے کا جو ہے کوشش کریں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں، اور اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو کم سے کم رونے جیسا چہرہ بنائیں جیسے آپ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، اور اس کے بعد جب اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں پھر جا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی لگائیں، آپ جن چیزوں کے حاجت مند اور ضرورت مند ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نوازنے والا ہے۔ اور پھر جب یہ سارا کام ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس رات میں آخری حصے میں آپ قبرستان تشریف لے جائیں۔ مرحوم جو لوگ ہو چکے ہیں، آپ کے گھر خاندان سے انتقال کر چکے ہیں مرحومین، ان کے ایصال ثواب کے لیے، چونکہ قبرستان جانا بھی اس مبارک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور کوشش کریں کہ اس پوری رات کو کام میں لگائیں۔ بڑی محبت کے ساتھ اپنے تمام بھائیوں سے جو لگاتار فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اسے پوری رات کو کس انداز میں گزاریں، ان سب سے بڑی محبت کے ساتھ پریکٹیکل جو مجھے بہتر لگا آپ تک پہنچانے کی بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ اس چیز کو سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور دوسرے اپنے دوست و احباب تک یہ میرا پیغام پہنچائیں گے، اور اس کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے تو سحری جو ہے کھائیں اور دوسرے دن روزہ رکھیں۔ آخر میں کہوں گا آپ سے کہ اپنی مخصوص دعاؤں میں اپنے بھائی کو ضرور یاد فرمائیں، اللہ آپ کی تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن یاد رکھیں کہ اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو، گھر کی تمام اسلامی ماؤں بہنوں کو یہ ضرور پیغام دیں کہ یہ جو آنے والی رات ہے یہ صرف کھانے بنانے والی، حلوے بنانے والی، پکوان بنانے والی رات نہیں ہے، بلکہ جاگ کر عبادت کرنے والی رات ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں ان سارے کاموں میں لگی رہ جاتی ہیں اور اس رات کی برکتوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ایک ماں کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے، تو ایک ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کھانا بنانے میں نہ لگے، بلکہ وہ اس مبارک رات میں نماز مغرب ہی کے بعد سے اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے، ان کی ترقیوں کے لیے، ان کی کامیابیوں کے لیے دعا فرمائے۔ اسی طرح والد کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور اس مبارک رات کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔